बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने को वालों को एएन नावल के अंदर खुशामदीद। हमारे नावल पीरे कमल की आज 12वीं किस्त स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 12वीं किस्त को। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। जो लोग इसको मुकम्मल देख रहे हैं या जिन्होंने पहले देखा है उनको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त नावल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं पीरे कमल की 12वीं किस्त को। तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धो कर आता हूँ, सलार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे सलार की गाड़ी में थे। फरकान अगली सीट पे था और इसके बावजूद पिछली सीट पे बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ था। साथ साथ वो सलार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता रहा। बहुत तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए 20-15 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद दोनों इन्हें अंदर गली में इनकी घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फखरी अंदाज में कुछ जताते हुए सलार को बताती कि हलवाई की दुकान, गटर की सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज साहब का घर। जी, सलार मुस्कुराते सर हिलाता रहा। इसने इनको ये नहीं बताया कि इनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो इसे एक गलत इलाके में लेके गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। इन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिलों मकान के सामने रुकते हुए 275 दफा कहा 275 दफा कहा। फरकान के आगे बढ़कर बेल बजाई। सलार कदरे सताइश अंदाज में हवेली पर नजर दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पी बगैर नहीं जाने देना, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, खास तौर पर सलार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा। सईदा अम्मा ने सलार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं सईदा अम्मा, चाय हम फिर कभी पियेंगे। आज हमें बहुत देर हो रही है। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे। फरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना, ऐसा ना हो कोई याद ही ना रहे तुम्हें। ले भला, खाना खाना कैसे भूलेंगे हम। वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाजा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर सईदा अम्मा को फरकान की आवाज सुननी थी, इसीलिए कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोर्ड अंदर से उतारते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज। फरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख लिया था। सलार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर उसे गाड़ी स्टार्ट कर सलार ने फरकान से कहा। तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त, और तुम इनसे क्या कह रहे थे। फरकान का कहने लगा। कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकते हो वाकई में इतना अच्छा पकाएं कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे इनके घर। सलार गाड़ी में मेन रोड पर लाते हैरान हुआ। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने। और तुमने। मैंने तो नहीं जाऊंगा, सलार ने इनकार किया। जान ना पहचान, मुंह उठाकर इनके घर खाना खाने पहुंच जाओ। डॉक्टर सबत अली साहब की फर्स्ट कजन है वो, और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है इनके साथ, फरकान ने कहा। ओह, और मामला था, इन्हें मदद की जरूरत थी, मैंने कर दिया, बस इतना काफी है। इनके बेटे यहाँ होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों की घर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। सलार ने संजीदगी से कहा। मैं कौन सा अकेले जाने वाला हूँ यार, बीवी बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। जानता हूँ मेरा अकेला इनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है। नौशीन भी इनसे मिलकर खुशी होगी। हाँ, बेबी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं। सलार में तुमन हुआ। मैं जाऊं, और तुमको भी साथ लेके चलने हैं, इन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं। तुम हो ना, हो आना काफी है, सलार ने लापरवाही से कहा। तुम इनके हाथ में मानो, तुम्हारे बिगड़ तो सब कुछ फीका रहेगा। सलार को इसके लहजा कुछ अजीब सा लगा। इसने गर्दन मोड़कर फरकान को देखा, मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब। मेरा ख्याल है इन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो, फजूल बातें मत करो। सलार ने इसे नाराजगी से देखा। अच्छा देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा इसी घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी है इन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारी शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और है तो कब तक का इरादा है। मैंने कहा कि जैसे कोई अच्छा प्रपोज मिले वो फौरन घर ले कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफ अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम में इससे 50% भी समझ लें तो भी लड़की का क्या नाम है, हाँ आमना, तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सबत साहब की रिश्तेदार है और तुम इनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। सलार ने से चढ़का। फरकान संजीदा हो गया। मैं कोई बात नहीं कर रहा, गलत बात नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए तो ये एजाज की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सबत अली साहब के खानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फरकान, ये मसला काफी डिस्कस हो गया है, अब खत्म करो। सलार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे। फरकान ने इत्मीनान से कहा। सलार ने गर्दन मोड़कर चुपती नजरें से इसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो। फरकान ने इसकी कंधे थपथपाए। सलार कुछ नाराजगी के हाल में सड़क की तरफ मुतवज्जह हो गया।
سعدیہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شام ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سعدیہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کی ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہی مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان امانی ہے نظر سرار کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیات تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواب میں کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ ان کے ڈائننگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سعدیہ اماں بھی آ گئی اور آتے ہی ان کی شکایتیں اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سلار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکینڈ پر فرقان نے سلار کو سعیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سلار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیات بتا کر سعدیہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکینڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اس سے سعدیہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا اور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ اسلام میں سعدیہ اماں کی بیٹی سے ہی ملا تھا۔ فرقان نے بات کرتے ہوئے جانے کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، سعدیہ اماں کے بالکل برعکس، خاصی خاموش طبیعت لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سلار نے سٹوکا۔ میں بھی بہت سیریس ہوں سلار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سلار نے اسی کے انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میری شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سلار نے صوفے کے پاس سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں ہے، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان ایک دم سنجیدہ گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سلار نے سر میں کہا، یہ ایک بچکانہ سوچ ہے۔ فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے۔ پھر سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، دین یو شوڈ گیٹ رائٹ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ فرقان نے نرمی سے کہا، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا۔ پھر سلار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعدیہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلجوہی میں کہا، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تمہیں بلوایا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سلار نے ان کے فون کرنے پر اس ویکینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستاشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی یا پھر شاید آج پہلی بار کئی سال کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سلار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح سے خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کے مستقبل سب سے تاریخ لگتا تھا، اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود، مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سلار کی طرف بڑھائی۔ سلار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو میں ڈالتے ہوئے ایک دم رک گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ سکندر عثمان طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سلار، سکندر نے کہا۔ سلار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے ہیں کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے لیے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد حمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، ریمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے وہ؟ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحے کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں ریشمہ کے پرپوز کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی اس کی طرف گئے ہیں، پچھلے ویکینڈ پر ریمشا سے بھی ملے ہیں، مجھے اور طیبہ کو بہت اچھی لگی ہے۔
میں بہت ویل بیہیوڈ ہوں، تمہارے ساتھ میں اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میرے رمشے کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سرا نے مدم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے سوچا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں۔ سکندر نے کہا، میں بہت عرصے پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اس طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آئی۔ ماما کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شاک لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بلا چکا ہے، آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے نا، تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کروایا۔ میں نے اسے ڈھونڈنا تھا، مگر وہ مجھے ملی نہیں، اور وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اور جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتے ہو یہ جان گئی ہو طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ کے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہاری کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو؟ تم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تم صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی ہے، وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سلار اس بات بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکتے تھے، اس کے دل میں کیا ہے، اور اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ ان کی جذباتی تعلقات کی شدت کیسی ہوگی، یہ اب شاید انہیں لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی پر چند منٹ بعد ہوئی۔ صوفے پہ بیٹھے کے بعد انہوں نے سلار کی طرف لفافہ بڑھایا۔ اس نے سوالی نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے لفافہ پکڑ لیا۔ ماما نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پہ بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اور تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا۔ اس نے ماما کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تمہیں پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کرواؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے کروایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھیجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں۔ یہ قانونی جائز تھا کہ نہیں اس کو پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا، اور میں ماما کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کروایا، کسی PCO کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ڈالرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اس سے کچھ رقم دی تھی، اس نے واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں ماما کی فیملی سے خوفزدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا تم اپنی کیریئر بناتے رہو۔ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتے رہا۔ کسی نے بہت آستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں۔
وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے خواص چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اسی انداز اندر موجود کاغذ کو نکال دیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سلار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ ماما ہاشم۔ سلار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ بہت اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سلار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو کچھ بھی ہو نادرستگی میں ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے ماما کے بارے میں اپنی فیلنگ بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح سے ہینڈل کرتا، پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کروا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سلار نے سر نہیں اٹھائے، ان سے نظریں نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جاف دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتا تھا وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکپاتے ہوئے دیکھا تھا اور بار بار انہیں بیچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سلار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری نے کیا، وہ سمجھ جائیں گے۔ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سلار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ماما سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے بات ضروری چھوڑ کر تعصب امیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کے سر میں بیچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سلار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اس سے 8 سال اوڑھ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہی تھا۔ بہت آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الوسن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سلار کو کچھ رقم ادا کرنی ہے، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ ماما ہاشم۔ اس بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے ماما کی کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا۔ موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز وہ خالی ضد کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تحریر پڑھی۔ وہ ماما کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے ماما کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسئلہ مر چکا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی نکل چکا ہو گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ اب وہ اس سڑک پر تھا، اس دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹے بعد وہ اسی ہوٹل نماز سرور اسٹیشن کے پاس پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں مفلوس وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر سڑک کے تار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہی خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں آیا۔ برآمدے میں اب پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تب ہی اندر سے ایک شخص نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سلار نے سے کہا، میں چائے پینے جاتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سلار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سلار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹول چلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے چائے کے لیے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سلار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔
इस शख्स ने कदर मोड़ कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाले वो शख्स कमरे के एक कोने पर नजर जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह बेहिस व हरकत। वह नमाज पढ़ कर इसकी बामुकब्बल मेज के दूसरी जानब कुर्सी पर आकर बैठी थी। कुछ किए बगैर इसने मेज पर पड़ा चाय का कप उठाया और इसे पीने लगा। लड़का तब तक बर्गर लेके आया था, अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सलार तीखी नजरों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जिसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सलार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर हिस्सा उठाया और तनकीदी नजरों से फिलिंग का जायजा लिया। फिर छुरी उठाकर इसने लड़के से कहा जो वो मामा के बर्गर की प्लेट इसके सामने रख चुका था। ये शामी कबाब है। वो फिलिंग की ऊपर वाली तय को अलग कर रहा था। ये ऑमलेट। इसने नीचे मौजूद ऑमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा ऊंचे किया। और ये केचप। तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन वाला बर्गर लाने को कहा था, इसने अखड़े लहजे में लड़के से कहा। मामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कतरे कड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर? इसमें कहीं चिकन नहीं है, सलार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। और लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है इसमें क्या डालते हो? इसमें मशाबी कबाब होते हैं, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है। चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है, मुर्गी गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली चिकन बर्गर बनता है। सलार ने बड़ी संजीदगी से कहा। लड़का कसाने वाला अंदाज ऐसा। मामा इन दोनों की गुफ्तगू का तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सलार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सलार ने बाएं हाथ से बर्गर उठाया। बर्गर खाते मामा ने पहली बार प्लेट से सलार के होंठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफर को ताज्जुब अमेज़ नजरों से देखा। और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सलार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चला और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में छाला दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह खा रही हो? सलार ने लमकी को बमुश्किल हरकत से निकलते हुए कहा। इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, मामा ने बेतासर अंदाज में कहा। हर चीज तुम्हें स्टैंडर्ड ब्राउड है मामा, और चाहे बर्गर हो या शोहर। बर्गर खा दो। मामा का हाथ रुक गया। सलार ने इसके सफेद चेहरे को एक बार में सुर्ख होते देखा। सलार का चेहरे पर एक तबा देने वाली मुस्कुराहट थी। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, इसने जैसे मामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, मामा ने परसकून लहजे में कहा। तुम एटीट्यूड रूड हो, वाकई बहुत लो है। एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह में पर दे मारोगी। सलार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिज़्क जैसी नियामत को क्यों ज़ाया करूं? ये इतना बड़ा बर्गर नियामत है, इसने तहसीक में अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नियामतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नियामतों को शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। इंसान अल्लाह की नियामतों को शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की जो है सही कितनी बड़ी नियामत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो इसमें इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नियामत से भी महरूम होते हैं और इन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सलार सिकंदर का नाम होगा, है ना? इसने मामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज आवाज में इसकी बात काटी। सलार सिकंदर कम अज कम इस तरह की चीजें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। इस शख्स ने चाय का कप इसके सामने रख दिया। सलार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े खड़े पूछा। नहीं, बस चाय काफी है। सलार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? सोचा हाँ। लाहौर जा रहे हैं? इसने एक और सवाल किया। हाँ। इस बार सलार ने सर के इशारे से जवाब दिया। अब चाय का घूंट ले रहा था। इस आदमी को शुबह इसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नींवी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेले बैठना चाहता हूँ। इसने चाय के कप मेज पर रखते हुए सर उठाए बगैर वह शख्स कुछ ताज्जुब से देखता हुआ वापस किचन में चला गया और सानवी नवेद के कामों में मसरूफ हो गया। कहा भगा दूर से सलार पर नजरें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद इसने सलार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेजी रफ्तारी के साथ किचन से कमरे में आया, मगर इससे पहले कि वह सलार के पीछे बाहर जाता मेज पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने इसे रोक दिया। वो चंचला सा इस नोट को देखते रहा। फिर उसने आगे बढ़कर इस नोट को पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। सलार की गाड़ी इस वक्त रिजर्व होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। इस आदमी ने हैरानी से दूर जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर हाथ में पकड़े इस 1000 रुपए के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है मगर आदमी बेवकूफ। इसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जेर लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल दिया। सिकंदर उस्मान से नाश्ते की मेज पर आए तो भी इनके जहन में सबसे पहले सलार का ही ख्याल आया। सलार कहाँ है? इसे बुलाओ। इन्होंने मुलाज़ा कहा। सलार साहब तो रात को ही चले गए थे। सिकंदर और तैयबा ने बेख्तियार एक दूसरे का चेहरा देखा। कहाँ चले गए? गाँव? नहीं, पहले
واپس لاہور چلے گئے ہیں۔ انہوں نے سلار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ طیبہ نے پوچھا، نہیں موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے احتیاط سانس لے کر رہ گئی۔ سلار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ بلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا، آج صبح۔ سلار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پش کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتے ہے۔ سلار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سلار نے جواب کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے۔ ہاں تو پھر تم سر میں درد ہے، مائگرین؟ فرقان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سلار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں۔ سلار نے بڑے عام سے انداز میں کہا، تو اب سو جاتے، یہاں کا فلائٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ سوئی کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی؟ تم تو سلیپنگ پیلز لے کر سوتے ہو نا، پھر نیند نہ آنے کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان تو بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسے سے جتایا، میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جانا، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سلار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سلار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسپشن کی طرف جاتے ہوئے سلار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز پر اسے دیکھ لیا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کے بجائے وہ رکی۔ سلار ٹیبل پر اپنی کھوئیں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ ٹیشن جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائگرین کا درد ہوتا ہے۔ وہ ریسپشن کی طرف جانے کے بجائے اسی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلار سے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف گھسک دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بہتر ہے، میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھول لیا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے گھر واپس آ گیا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، الماس کے لیکچر، ڈاکٹر ثبت کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور گھر میں رہ رہی ہوگی، سلار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا، اور واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنی معیوبیت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبے کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبے میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے اس پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی سے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھالی روشنی میں نہلا دیا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبے کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا ستون تھا اور اس گہرے سکون کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبے کے دروازے پر تھی اور سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ملک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرے کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و نساء تیرے لیے ہے،
نعمتیں تیری ہیں دیے ہیں بادشاہی تیری ہے کوئی تیرے شریک نہیں ہے. پورے وقت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی. اس کی آواز ہلا کے وسطوں تک جا رہی تھی. لبیک اللہم لبیک. ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا اپنی آواز پہچان رہا تھا. لبیک لا شریک لبیک. وہ صرف اس کی آواز تھی. ان الحمد والنعمت لک الملک. اس کی آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسوں کی تھوڑے سے نیچے اس کی پیروں کی انگلیاں پر گر رہے تھے. لا شریک لک. اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے. لبیک اللہم لبیک. اس نے خانہ کعبہ کی غلاف کند آیت کو یکدم بہت روشن دیکھا. اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی. آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی. وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا مغل سحر زدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے. اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا. لبیک اللہم لبیک. اس کی آواز اور بلند ہوئی. ایک درد کی طرح ایک سانس ایک لیے. لبیک لا شریک لبیک. اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا. ان الحمد والنعمت. اس کی آواز اس کی طرح اور آواز بلند نہیں تھی، سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی. لک والملک. اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا. لا شریک لک. خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا. لبیک اللہم لبیک. وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا. لبیک لا شریک. وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی. لبیک ان الحمد والنعمت. آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی. کہاں؟ اس کی پشت پر چند قدموں کے فاصلے پر. لک والملک لا شریک لک. اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا. اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے. اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا. دروازہ کھل چکا تھا. اندر روشنی تھی، ددیالی روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیکے دیے اور سجدے کیا کر رہا تھا. روشنی کم ہو رہی تھی. اس نے سجدے سے سر اٹھایا. روشنی کم ہو رہی تھی. اٹھ کھڑا ہوا. خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا. روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی. تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی. اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا. سلال کی آنکھ کھل گئی. وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا. وہ کچھ دیر ستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا. وہ ماما تھی، بے شک ماما تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی. اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ماما کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. حالی ازینی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا. 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا. کسی زخم کو پھر ادھر گیا تھا. اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈانپ لیا. آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے سے خیال آیا حرم شریف تھا. یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں سب آنسو بہانے کے لیے تو آتے ہیں. اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے. اس پر رقط طاری ہو رہی تھی. وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا. پھر سے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اور ماما ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا. اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگتا تھا اور ماما ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگتا کرتا تھا. اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور ماما کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بر کی دعائیں. مگر اس نے وہاں حرم شریف میں ماما کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا. عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں ماما کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی. اس کے آنسو ایک دم تھمے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا. خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑا دیکھا تھا. اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے اس نے دعا کرنا شروع کی. یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے. ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے. وہ گڑگڑا رہا تھا. میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعائیں کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہگار بشر. میری خواہشات، میری آرزویں سب عام ہیں. یہاں کھڑے اور کبھی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا. میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑگڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر. میں یہ نہیں چاہتا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی. یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پہ بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا. میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں،
اور وہ عورت میری زندگی کی ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی، یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہاؤں گا، میرے آنسو کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تو اس سے پاک اور روتا ہوں، میں اسے ایک کو مانگتا ہوں، میں ماما ہاشم کا مانگتا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کا مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کسی کو شریک نہیں کیا۔ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشیں چھوڑ دی۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض ماما ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ مجھے 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کرو، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ اور سر جگائے وہاں بلک رہا تھا، اس جگہ جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر ماما ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑگڑانے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنی سے اب بھی وقف نور بنا ہوا تھا، لوگوں کا ہجوم رات کی اس پیر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا، ایک عجیب سا قرار تھا جو اس سے دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کے لیے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان کے بے اختیار چونک کر سرار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سرار حیرانی سے مسئلہ کیا مطلب کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سرار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ سالار اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی آفر قبول کروں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق تو نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتے ہیں۔ سرا نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ کے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں کچھ بھی سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کر لوں، میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا، بورڈ آف گورنرز ہیں، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں، میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمنائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے کہا، واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہاں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ سرا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپایا، کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے، میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال پہلے شاید خواہش نہ رہے۔ سرا نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویک اینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آئے ہیں، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے کہا، کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں۔ فرقان نے جواب میں کہا، گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا، سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کچن میں ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی، نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں سے چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز آئی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر، دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے سعدیہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینے کی شیشے کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔
رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ صلاح نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی، ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے میں بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ ان کی باتوں میں محسوس ہے، دیر سے کیوں اٹھے بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، چہرے پر رونق آتی ہے، اس لیے تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کے بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ صلاح نے ایک گہری سانس لیا، میں نماز پڑھ کے سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح ہی وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کی والدہ تو بے حد خوش نظر آنے کی بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی، آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پہ کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا، ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11 تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے گا کیا، تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں ہے، تو میرے پاس آ کے بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ میں ان کے انکار کے باوجود کچن میں گیا، پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آوازیں سنائی دی، میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفات؟ ارے بچے مصروف تو ہوتے ہی ہیں، جن کی بیویاں بچے ہوتے ہیں، نہ تو تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوٹو سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی باتوں میں مسکرایا، اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہے۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر ہفکی سے بولی، میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا، اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتے ہیں نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ماما، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ صلاح نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا، یہ کیا بات ہوئی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ صلاح کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پیے، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ جہاں تک گھر کاموں کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں تو تمہاری بات کر رہی تھی، وہ کچھ گڑبڑائی۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ صلاح نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ارے ہاں، جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آئی، اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ صلاح کو چائے پیتے بے اختیار جھوٹ لگا، میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ اتنی دیر میں اپنا بیگ سے ایک کارڈ برآمدہ کر چکی تھی، ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہے وہی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ صلاح کو بے اختیار ہنسی آئی، کل تک وہ اس سے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب ایک دم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود صلاح کو بتحاشا اطمینان محسوس ہے، کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا، بہت مبارک ہو، کب ہو رہی شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا، اگلے ہفتے۔ چلے اماں جی، آپ فکر تو ختم ہوئی۔ صلاح نے میری کی بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا، ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ صلاح نے کارڈ پر ایک سرسری نظر دوڑائی، یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانے نہیں سن گے، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بہن کا رخصت کرنا ہے بہن کو۔ صلاح نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا، یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دینے جانا ہے۔ انہیں اب فرقان کی یس آنے لگی، فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا ہے، اب تک تو نکل چکا ہوگا، آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا۔ صلاح نے کہا، تم اگر بھول گئے تو وہ مطمئن نہیں ہوئی، میں نہیں بھولوں گا، اچھا میں فون پر اس سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں، مجھے ایک دم خوش ہوگی، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کروا دو۔ صلاح اس کا فون اسی میز پر لے آیا، فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے آن اسپیکر کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعدیہ ماں آئی ہوئی ہے میرے پاس، فرقان کی کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا، ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا، اب فرقان اور سعدیہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو صلاح ناشتہ کر چکا تھا، برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ؟ یا وہ باہر نکلا، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ سعدیہ اماں نے اطمینان سے کہا، اچھا بیٹا آ گیا آپ کا، چھوٹا والا یا بڑا والا؟ صلاح نے دلچسپی لی، میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں۔
सादिया अम्मा ने बेहतियार बुरा माना। सलार ने एक गहरी सांस लिया। इसे अंदाजा हो गया था कि सादिया अम्मा के लिए हर लड़का अपना बेटा और हर लड़की अपनी बेटी है। बड़े आराम से रिश्ते गढ़ लेती हैं। तो वो कहाँ है? सलार ने पूछा। वो चला गया, मोटरसाइकिल पर आई हूँ ना इसके साथ, अंधी की रफ्तार से चलाई है इसने। 9 बजे बैठी हूँ, पूरे 10:30 बजे इधर पहुंचा दिया इसने। मेरी एक ना सुनी इसने। सारा रास्ता बार बार यही कहता रहा, आस्ता चला रहा हूँ। यहाँ उड़ाते वक्त कहने लगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर मेरा आखिरी सफर था। दोबारा कहीं लेके जाना हुआ तो पैदल लेके जाऊंगा आपको। सलार को हंसे। आधे घंटे पे तय होने वाले रास्ते को 1.5 घंटे पे तय करने वाले के झचलाहट को अंदाजा कर सकता था। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम था। वो सादगी अम्मा के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही जान गया था। तो वापस कैसे जाएंगी? राशिद लेने आएगा आपको? हाँ, इसने तो कहा है मुझे कि मैच खत्म होने के बाद आपको ले जाऊंगा। आप देखो कब आते हैं। वो इसे एक बार फिर अपनी बेटी और उसके होने वाले ससुराल के बारे में इत्तलात पहुंचाने लगी। मुस्कुराती हुई बड़ी फरमादारी से सुनता रहा। इस किस्म की मालूमात में ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मगर सादिया अम्मा अब इसके साथ बैंकिंग के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। इनकी बातें रत्ती भर इसकी समझ में नहीं आ रही थी, मगर वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो हर बात समझ रहा है। दोपहर का खाना इनके साथ खाया। इसने इनके साथ फ्रीज से कुछ निकाल कर गर्म करने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर शादी के फवायद और ज़रूरत पर लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। इसने एक रेस्टोरेंट फोन करके लंच का ऑर्डर दिया। 1 घंटे के बाद खाना आ गया था। खाना के वक्त तक राशिद नहीं आया तो सलाह ने इनकी तशवीश को कम करने के लिए कहा, मैं गाड़ी पर छोड़ता हूँ आपको। वो फौरन तैयार होगी। हाँ, ये ठीक है, इस तरह तुम मेरा घर भी देख लोगे। अम्मा जी, मैं आपका घर जानता हूँ। सलाह ने कार की चाबी तलाश करते हुए इन्हें याद लाया। आधे घंटे बाद उस गली में था जहाँ सादी अम्मा का घर था। वो गाड़ी से उतरकर इन्हें अंदर गली में दरवाजे तक छोड़ गया। इन्होंने इसे अंदर आने की दावत दी, जिसे इसने शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। आज नहीं, आज बहुत काम है। वो अपनी बात कहकर पछताया। बच्चे इसलिए कहते हैं शादी कर लो, बीवी होगी तो बहुत सारे काम देखेगी, तुम कहीं आ जा सकोगे। अब ये कोई जिंदगी है? छुट्टी के दिन भी घर की काम के लिए बैठे रहो। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से इसे देखा। जी, आप ठीक कह रही हैं, अब मैं जाऊं? इसने कमाल फरमादारी का मुजाहरा करते हुए इनके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ठीक है, जाओ, मगर याद रखना शादी पर जरूर आना। फरकान से भी एक बार फिर कह देना कि वो भी आए और इसका कार्ड जरूर बचाना। सलाह ने इनकी दरवाजे पर लगी हुई डोरबेल बजाई और खुदाफिज कहते हुए पलटा। अपने पीछे इसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। सादिया माँ अब अपनी बेटी से कुछ कह रही थी। फिर क्या प्रोग्राम बनाया, चलोगे? फरकान ने अगले दिन शाम को इससे कार्ड लेते हुए कहा। नहीं, मैं तो इस वीकेंड पर कराची जा रहा हूँ, आज भी एक सेमिनार के लिए। इतवार को मेरी वापसी होगी, मैं तो आकर बस सोऊंगा। नो थिंग, तुम चले जाना, मैं लिफाफा दे दूंगा। वो तुम मेरी तरफ से माजरत के साथ इन्हें दे देना, सलार ने कहा। कितने अफसोस की बात है सलार, वो खुद कार्ड दे के गई है, इतनी मोहब्बत से बुलाया है। फरकान ने कहा, जानता हूँ, लेकिन मैं इधर जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। हम बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे। फरकान, मेरी वापसी कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं इतवार को आ ही ना सकूं, फिर इतवार की रात को आऊं। बेहद फजूल आदमी हो तुम। वो बड़ी मायूसी होगी। कुछ नहीं होगा, मेरे ना होने से इनकी बेटी की शादी तो नहीं रुक जाएगी। हो सकता है इन्हें पहले ही मेरे ना आने की अंदाजा हो। और वैसे भी फरकान, तुम और मैं कोई इतने अहम मेहमान नहीं। इस्लाम ने लापरवाही से कहा। फिलहाल मैं और मेरी बीवी तो जाएंगे, चाहे हम कम अहम वाले मेहमानी क्यों ना हो। फरकान ने नाराजगी से कहा, मैंने कब रोका? जरूर जाओ, तुम्हें जाना भी चाहिए। साइदा अम्मा के साथ तुम्हारी ज्यादा से बेतकलीफी दोस्ती है, सलार ने कहा, मगर सादिया अम्मा को मेरे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रहता है। फरकान ने जताया। वो मरवत होती है। सलार ने इसकी बात को संजीदगी से लिए बगैर कहा, जो भी होता है बरहा तुम्हारा ख्याल तो होता है इन्हें। चलो, वो कुछ नहीं तो डॉक्टर सबत अली की अजीज समझ के ही हाँ तुम इनके यहाँ चले जाओ। फरकान ने एक और हर्फ आजमाया। डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ नहीं है, वो तो खुद शादी में शिरकत नहीं कर रहे, और अगर वो यहाँ होते भी तो कम से कम मुझे तुम्हारी तरह मजबूर नहीं करते। अच्छा, मैं भी नहीं करता तुम्हें मजबूर। तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, फरकान ने कहा। फिलहाल एक बार फिर अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ हो चुका था। एक सब्ज वसी सब्जार था जहाँ वो दोनों मौजूद थे। वसी खुले सब्जार में दरख्त लगे, मगर ज्यादा बुलंद नहीं थे। खूबसूरत फलदार झाड़ियाँ चारों तरफ खामोशी थी। वो दोनों किसी दरख्त के साए में बैठे के बजाय एक फूलदार झाड़ी के करीब बैठे धूप में बैठे थे। वो अपने अपने घुटनों के गिर्द लपटे हुए बाजू लिपटे हुई बैठी थी और वह घास पर चट लेटा था। इसकी आंखें बंद थी। इन दोनों के जूते कुछ फासले पर पड़े थे। मामा ने इस बार खूबसूरत सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। मामा इससे कुछ कहते हुए दूर किसी चीज को देख रही थी, इसलिए लेटे लेटे इसकी चादर के एक पहलू से अपने चेहरे को ढांप लिया, यूं जैसे धूप की छांव से आंखों को बचाना चाहता हो। इसकी चादर ने इसे अजीब से सुकून और शारी दी थी। मामा ने चादर के सिरे को इसके चेहरे से हटाने की खींचने की कोशिश नहीं की। धूप इसके जिस्म को
तड़वाहट बचक रही थी। आंखें बंद किए वो अपने चेहरे पर मौजूद चादर की लम्स को महसूस कर रहा था। वो नींद इसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सलार ने एकदम आंखें खोल दी। वो अपने बेड पर चट लेकर था। किसी चीज ने इसकी नींद को तोड़ दिया था। आंखें खोले कुछ देर बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता रहा। ये वो जगह नहीं जहाँ इसे होना चाहिए था। एक और ख्वाब, एक और अलवास। इसने आंखें बंद कर ली। वो तब इसके मोबाइल फोन की आवाज़ें मतवज्जा किया। वो फोन इसके सराहने बज रहा था। ये फोन ही था जो इसे इस ख्वाब से बाहर ले आया। कदरे जलाते हुए लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर इसने मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ फरकान था। कहाँ थे सलार? कब से फोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे? फरकान ने की आवाज़ सुनते ही कहा, मैं सो रहा था। सलार ने कहा। उठकर बेड पर बैठ गया। इसकी नज़र अब पहली बार घड़ी पर पड़ी जो 4 बजा रही। तो तुम फौरन सईदा अम्मा के यहाँ चले आओ। दूसरी तरफ फरकान था। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना। मैं तो फरकान ने इसकी बात का, मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या बताया, मगर यहाँ कुछ इमरजेंसी होगी। ऐसी इमरजेंसी सलार को तशवीश हुई है। तुम यहाँ आओ तो ये तो पता चल जाएगा। तुम फौरन यहाँ पहुंचो। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फरकान ने फ़ोन बंद कर दिया। सलार कुछ परेशानी क्या है? फ़ोन को देखते रहा। फरकान की आवाज़ से अंदाजा हो गया था। वो परेशान था, मगर सादिया अम्मा के यहाँ परेशानी की नवीद क्या हो सकती है? 15 मिनट में कपड़े तब्दील करने के बाद गाड़ी में था। फरकान की अगली कॉल इसने कार में रिसीव की। तुम कुछ बताओ तो सही, हो गया है? मुझे परेशानी कर दिया है तुमने। सलार ने इसे कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम इधर ही आ रहे हो। यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं फ़ोन पर तफसील बात नहीं कर सकता। फरकान ने एक बार फिर फ़ोन बंद कर दिया। तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करते इसने आधे घंटे का सफ़र तकरीबन 20 मिनट में तय किया। फरकान इससे सादिया में के घर के बाहर ही मिल गया। सलार का ख्याल था कि सादिया में कि हाँ इस वक्त बहुत चहल पहल होगी, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ दूर दूर तक किसी बारात के आसार नहीं थे। फरकान के साथ वो बैरूनी दरवाजे के पास बाएं तरफ बने एक पुराने तर्ज के डाइनिंग रूम में आ गया। आखिर हुआ क्या है? तो मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाना पड़ा? सलार अब उलझ रहा था। सादिया और इनकी बेटी के साथ एक मसला हो गया है। फरकान ने इसके सामने वाले सोफे बैठते हुए कहा। बेहद संजीदा था। क्या मसला? जिस लड़के से की बेटी शादी हो रही थी, इस लड़के ने कहीं और अपनी मर्जी से शादी कर ली है। माय गुडनेस, सलार के मुंह से बेहतर निकला। इन लोगों ने अभी कुछ देर पहले सादिया अम्मा को ये फोन पर बता दिया कि इनसे माजरत की है। वो लोग अब बारात नहीं ला रहे। मैं अभी कुछ देर पहले इन लोगों के यहाँ गया हुआ था, मगर वो लोग वाकई मजबूर हैं। इन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। इस लड़के ने भी इन्हें सिर्फ फोन पर ही इतला दी है। फरकान तफसील बताने लगा। अगर वो लड़का शादी नहीं करना चाहता तो इसे बहुत पहले ही माँ बाप को साफ साफ बता देना चाहिए था। बाकी शादी करने की हिम्मत थी तो माँ बाप को पहले इस शादी से इनकार कर देने की हिम्मत भी होनी चाहिए थी। सलाह ने नाज पसंदगी थी कहा। सादिया में की बेटों को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। वो इस मामले को हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो किसी न किसी को तो सब कुछ कर देखना है ना। सादिया में कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं? इसलिए ने पूछा। नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले डॉक्टर सबज साहब से बात की थी फ़ोन पर। फरकान ने इसे बताया। लेकिन डॉक्टर साहब भी फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ आते ही तो और बात है। सलाह ने कहा। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी फ़ोन पर इनसे बात करवाऊँ। फरकान की आवाज़ इस बार कुछ धीमी थी। मेरी बात? लेकिन किस लिए? इसरार कुछ हैरान हुआ। इनका ख्याल है कि इस वक्त तुम सादिया में की मदद कर सकते हो। मैं? सलाह ने चुप कर कहा। मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आमना से शादी करके। सलार दम बहुत पलकें चिपकाए बगैर से देखता रहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस तरह मशहूर फरकान से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सलार का चेहरा सुर हो गया। फिर तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। फरकान बरक रफ्तारी से इसके रास्ते में हायल हुआ गया। क्या सोचकर तुमने ये बात की है? सलार अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सका। मैंने ये सब तुमसे डॉक्टर साहब के कहने पर कहा है। सलार के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने इन्हें मेरा नाम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया सलार, इन्होंने खुद तुम्हारा नाम लिया। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दरख्वास्त करूं कि मैं इस वक्त सईदा अम्मा की बेटी से शादी करके इसकी मदद करूं। किसी दिन सलार के पैरों को नीचे से जमीन खींची या सर से आसमां। इसे अंदाजा नहीं हुआ। पलट कर वापस सोफे पर बैठ गया। मैं शादीशुदा हूँ फरकान। तुमने इन्हें बताया? हाँ, मैंने इन्हें बता दिया कि तुमने कई साल पहले एक लड़की से निकाह किया था, मगर फिर वो लड़की दोबारा नहीं मिली। फिर वो इसके बावजूद यही चाहते हैं कि तुम आमना से शादी कर लो। फरकान में वो बात करते करते रुक गया। और मामा, इससे क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में मामा के ही नहीं है। इतने सालों में कौन जानता है वो कहाँ है भी है कि नहीं? फरकान, सरान ने तशी से इसकी बात काटी। इसकी बात को रहने दो कि वो है या नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर कल मामा आ जाती तो क्या होगा? तुम ये बात डॉक्टर साहब से कहो। फरकान ने कहा। नहीं, ये तुम सब कुछ सादिया अम्मा को बताओ। जरूरी तो नहीं कि वो एक ऐसे शख्स को कबूल कर लेती जिसने कहीं और शादी की है। वो अगर बारात लेकर आ जाता तो शायद ये भी हो जाता। मसला तो यही कि वो आमना से दूसरी शादी पर भी तैयार नहीं है। इसे ढूंढा जा सकता है। हाँ, ढूंढा जा सकता है, मगर ये काम इस वक्त नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने आमना के लिए गलत इंतखाब किया है। मैं आमना को क्या दे सकता हूँ? मैं तो इस आदमी से भी बदतर हूँ जो अभी इसे छोड़ कर गया है। सलार ने बेचारगी से कहा। सलार, इन्हें वक्त की ज़रूरत है।
ضرورت کے بعد صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آئے ہو، کیا ڈاکٹر سبز صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ پر سے پیسے نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا ان کے موبائل پر کال آنا گئی، اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سلار کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سلار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے موبائل کان سے لگائے سلار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہیں نے مخصوص نرم لہجے میں اسے درخواست کی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھے، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسے کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گی میں ویسے ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سرار فون موبائل ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے تمہاری؟ فرقان نے اس کی بامقابل ایک کرسی پہ بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سلار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کیے بغیر سنٹر ٹیبل پر اس کے موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کروں گا، بس نکاح کافی ہے۔ اس نے چند لمحے بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سر کا گما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند اب ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک سے چلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں دھند کو چیرتی ہوئی اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں منڈے کے پاس ایک سٹول پر سلار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈے پر اس کے سامنے کافی کیک مگ پڑا تھا، جس میں اٹھنے والے گرم بھاپ دھند کے بس منظر میں عجیب سی شکل بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ شادی اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کے لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی واضحیت دینے کی کوشش کرتا، ڈاکٹر صاحب دادی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتے ہی باپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اس سے وہاں بیٹھے کے ہی ماں پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد، تو کیا میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ ضد بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس عزیز سے رہائی بھی تو مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈے پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھ میں تھام لیا۔ تو ماما ہاشم بلاخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا پچھتاوے کہ کاش میں کبھی سعدیہ میں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کے گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ اس چھات پہ مجھے بلاتی، یا پھر کاش آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیو رکھتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، پھر کاش ڈاکٹر ثبت علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجبور نہ ہوتا، پھر شاید مجھے تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ ماما میری نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈے پر رکھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا وائلٹ نکالا۔ وائلٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھولا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کے بارے میں جان کر افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سرار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ ماما ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا، اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہی سے کاغذ میں ماما کا لمس محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں۔ اس کے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ماما کو کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پہ لکھے جملوں پر انگلی پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے ماما ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ دوبارہ اسی طرح طے کر وائلٹ میں رکھ لیا۔ منڈلے پر کافی کا منگ سرد ہو چکا تھا۔ سلار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں ہی اپنے اندر انڈل دیا۔ ڈاکٹر ثبت ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے، اسے ان کا انتظار تھا، اور ماما ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا وہ یہ بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔
اسے اب پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی کلپس کے اندر۔